बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से देखने वालों को हम खुश आमदीद कहेंगे। नैब ने बाकायदा साजिश के तहत मियां नवाज शरीफ का सियासी मुस्तकबिल तबाह किया, ऐसा कहना है एहतसाब अदालत लाहौर का। निहायत गैर मामूली रिमार्क्स दिए गए हैं उनके तफसीली फैसले के अंदर। सवाल यह कि क्या रिलीफ मिलने पर मियां नवाज शरीफ साहब की जो वतन वापसी का रास्ता है वो भी हमवार हो गया, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ ये पूरा खेल ही इस वक्त मुल्क के अंदर इलेक्शन का है, मगर ये बात अब तक तय नहीं हो सके कि इलेक्शन होंगे तो किस मर्दमशुमारी के तहत होंगे। इसके ऊपर हम तफसील से आज पहले हिस्से में गुफ्तगू करने जा रहे हैं। मगर इसके साथ साथ दूसरी तरफ जो ओन चौधरी साहब हैं वो तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के ख्वाहिशमंद हैं। ऐसा क्यों है? 555 सफ़ात पर मुश्तमिल एक दरख्वास्त देकर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पहुंच गए। इसके ऊपर बात होगी और जानने कोशिश करेंगे कि क्या तहरीक इंसाफ का जो आखिरी किला है गिलगित बल्तिस्तान, वो भी उनके हाथ से निकल गया। पार्टी के अंदर हम ख्याल ग्रुप और फॉरवर्ड ब्लॉक नमूदार तो हो रहे हैं, दौड़ है वज़ीर आला की कि कौन बनेगा, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। आमिर साहब, तफसीली फैसला आ गया है मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से प्लॉट अलॉटमेंट केस का, जिसमें लिखा गया है, जो लाइन सबसे ज़्यादा मुझे ख़तरनाक लगी है कि उनका सियासी मुस्तकबिल तबाह करने के लिए साबका हुकूमत ने नैब को प्रेशराइज़ किया कि उनके ऊपर रेफरेंस कर दिया जाए। बात यह है कि एक अब तो मजाक ही बन गया है कि रोज़ ही हम इनके ऊपर तबसरा कर रहे होते हैं, मगर एक अदालतें, हमारा अदालती निज़ाम, एक फैक्ट्री वहाँ पे लगी हुई है। एक पहले वो पार्टी को पकड़ती है तो उसके ख़िलाफ़ जो है ठग ठग रोज़ के 4 मुकदमात आते हैं, हम उस पर तबसरा करते हैं, फिर अदालतों में चले जाते हैं और बताया जाता है कि इन जैसे बुरे विलन दुनिया मदरसा से भी ज़्यादा बुरे, प्रेम चोपड़ा भी किसी को बना देते हैं। तो वो फैक्ट्री थी, फिर एकदम हालात पलटा खाते हैं तो वो उसके बाद फिर वो दूसरी वो फैक्ट्री बंद हो जाती है, नई फैक्ट्री लग जाती है। बताया जाता है कि कल के जो हीरो थे आज के विलन बन गए हैं, तो वो दोबारा जो है ना अमिताभ बच्चन को प्रेम चोपड़ा बना देते हैं। लगता है कोई फिल्म देख के आए हैं। ये फिल्म नहीं है, ये गेम एक चलती रहती है। तो बहरहाल वो पुरानी फैक्ट्री जो थी जिसका रोज़ उसके खिलाफ वो होते थे, नुकसान उसमें सिर्फ ये है कि ये कुछ तो जाली फैक्ट्रियाँ होती हैं, जाली मुकदमात होते हैं, मगर बीच में से कई सही मुकदमात भी होते हैं। फ़ायदा उन करप्ट लोगों का होता है जिन्होंने जेनुइनली माल भी बनाया होता है, पैसा भी बनाया होता है। तो जब ये उनके साथ जाली मुकदमात भी जोड़ देते हैं तो सारा सिस्टम ही मशकूक हो जाता है। और वो बड़े सबसे ज़्यादा खुश वो होते हैं क्योंकि उनको भी ये मौका मिल जाता है कहने का, देखा जी ये नैब गलत थी, अदालती गलत थी, मेरे ख़िलाफ़ सियासी केस था। ये एक बहुत बड़ी ज़्यादती होती है और ये हो गई भी है। अब जेनुइनली भी किसी को पकड़ लें तो पहले एक ज़माने में किसी के ऊपर उंगली भी ज़रा सी उठ जाती थी तो उसकी मोहल्ले के अंदर इज़्ज़त नहीं रहती थी, लोग ख़ानदान में इज़्ज़त नहीं करते थे, कोई भी कुछ भी पहलू लोग ये बड़ा ये इसका सोशल प्रेशर होता था। अब नहीं रह गया। अब वो जो है आपके अब्बा जी को, दादाजी को, चाचा जी को, किसी को भी पकड़ के ले जाएं, वो कहते हैं बस जी वैसे ही पकड़ के ले गए, कोई ऐसी बात नहीं, इनके साथ कोई सियासी मुखालफत थी, वैसे ये बड़े नेक आदमी हैं। और यही एक है तो, और किया भी ऐसे तरीके से जाता है। लेटेस्ट तो आज ये है कि जो जिसका आपने हवाला दिया कि नवाज शरीफ साहब की बरियत हो गई, ये 1986 में जो उन्होंने एज चीफ मिनिस्टर जो है प्लॉट दिए थे, उस ज़माने में क्योंकि हम खुद रिपोर्टिंग के अंदर आ चुके हुए थे तो ये कोई ख़बर नहीं, बेताशा सैकड़ों के हिसाब से हमारी अपनी बरादरी के अंदर बेताशा लोगों को प्लॉट मिले थे। हमारे दफ्तर में काम करते थे, 10 प्लॉट उन्होंने के ख़ानदान में लिए हुए थे। तो पूरी ये लामा इकबाल टाउन के अंदर तो बिल्कुल जो है आधे से ज़्यादा प्लॉट बंदर बांट हुई, फिर बाद में जॉर्ज टाउन में हुई और ये सारे इलाके जो इसी तरह बांटे गए। तो उस ज़माने का 1986 का केस था, ये चलता आ रहा था। तो शायद जी बहरहाल ये अदालत ने उनको फाइनली इस पर क्लियर कर दिया। मगर 2-3 चीज़ें इसके अंदर ज़रा कुछ मज़ाक़ खेज़ हैं। एक तो ये है कि अदालत की जो उसके अंदर ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं वो लगता है कि जज साहब नहीं है, कोई ये पार्टी के किसी के स्पोक्समैन है। हाँ। उनकी जिस तरह की उनकी ऑब्जर्वेशन है कि जी ठीक है
عدالت 3 بار منتخب وزیر اعظم کو انہوں نے پکڑ لیا. اب یہ ہے کہ سٹیزنز ہوتے ہیں وہ اس کے عہدے کا قانون سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو اگر اس لحاظ سے تو پی ٹی آئی چیئرمین بھی وزیر اعظم سابق وزیر اعظم ہے, پھر ان کے 170 اب کیسز ہو گیا, اس میں بات کرتے ہیں جی. تو اس میں کہ جی سابق حکومت نیب کو نواز شریف کا مستقبل تباہ کرنے کے لیے ریفرنس پر مجبور کیا. تو یہ آج کل جو نیب کر رہی ہے یہ کیا ہو رہا ہے. اور اس طرح ایک بڑی آبزرویشن اس کے اندر بڑی مزدار ہے کہ جج صاحب اپنے بڑے آؤٹ آف دا وے جا کے انہوں نے بہت زیادہ یہ سیاسی اس کے اندر جو آبزرویشنز دی ہوئی ہیں نا, ایک تو وہ قابل اعتراض ہے. دوسرا اس کے اندر جو ہے ایک اہم پہلو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب ابھی بھی ان کا قانونی سٹیٹس یہ ہے کہ وہ اشتہاری مجرم ہیں, وہ ایبسکانڈر ہے, وہ ملک سے دوڑے ہوئے ہیں. اور جب تک یہ قانون ہمیں یہی آج تک پڑھایا گیا تھا, سمجھایا گیا تھا کہ جب تک آپ اشتہاری ہیں آپ کی بریت نہیں ہو سکتی, آپ عدالت میں پیش ہوتے ہیں کہ جناب میں آ گیا تھا اور میں مندرجہ ذیل وجوہات کی وجہ سے گیا تھا, تو عدالت کہتی ہے چلیں ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر آپ کے باقی مین ایکیوزڈ کلیئر ہو گئے ہوں تو آپ کی بریت بھی ہو جاتی ہے. یہاں پہ نواز شریف صاحب واپس نہیں آئے اور یہ اپنی نوعیت کا پہلا ہوگا. جج صاحب نے ضرور اس کے اندر ویسے اس کی جو ریزنز دیے ہیں اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے کہا جی یہ اشتہاری مجرم بننے کے تقاضے ہوتے ہیں کہ بتانا پڑتا ہے, وارنٹ دینے پڑتے ہیں, تو یہ پورے نہیں کیے گئے. اب پورے پاکستان کو پتہ ہو کہ نواز شریف صاحب جو لندن میں رہتے ہیں 10 دفعہ 50 دفعہ روز خبروں میں چل رہا ہو, کئی سالوں سے یہ سلسلہ جاری ہو, بس جج صاحب تک یہ اطلاع نہیں آئی کہ وہ اشتہاری مجرم ہے اور تقاضے نہیں پورے کیے. تو یہ ایک مذاق ہے. ویسے آپ کر دیں, آج کل ایک فیشن, میں نے کہا نا ایک فیکٹری بند ہوئی ہے, نئی فیکٹری کھل گئی ہے, تو پرانی فیکٹری کے اندر جو ہے شہباز شریف صاحب پہ اور حمزہ شہباز شریف صاحب پہ سب پہ ہی وہ کلیئر ہو رہے ہیں, ون آفٹر انادر ہو رہے ہیں. ان کے اوپر جو پرسوں منی لانڈرنگ کا کیس, وہ جو اس زمانے میں بتایا تھا کہ جی اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, یہ ٹی ٹی کیس جو تھا, یہ دیکھیں یہ اکاؤنٹ ہے جہاں سے پیسے گئے, یہ پیسے ہیں جہاں پہ اکاؤنٹ گئے, کوئی پاپڑی والا کوئی ربڑی والا, یہ سارے نام آتے تھے. تو وہ ایک دم سے اس کے اندر بھی جو ہے نا مقدمے بھی وہ ختم ہو گئے ہیں, اور انہیں پرسوں جو ہے بریت کی درخواست بھی دی ہے اور وہ بھی وہاں سے بری ہو جائیں گے. مجھے ایک بات بتائیے عامر صاحب, سننے میں ہی آپ کو میرا سوال کیسا لگے گا کہ ایک ایسی جنگ جو قانون کے کٹہرے میں کئی سال تک لڑی گئی, اور جب وہ قانون کے کٹہرے سے باہر نکلی تو کئی سالوں بعد صرف یہ بات کہہ دی گئی کہ جی اشتہاری قرار دینے کی جو کارروائی تھی وہی قانونی نہیں تھی. مطلب قانون کے کٹہرے میں لڑنے والی جنگ ہی عجیب ہے. وہ جو ہے پورے ملک کے اندر لوگ اسی لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ہم رول آف لا کی طرف جائیں, قانون کی اپنے عدالتی نظام کو, انتظامیہ کے نظام کو بہتر کریں, اب خرابی کی طرف جا رہے ہیں. وہ اتنا کہ سیاسی بن گیا ہوا ہے, اتنا بھونڈا مذاق بن گیا ہوا ہے کہ اس میں صرف نواز شریف شہباز شریف نہیں ہے, اس کے اندر وہ جس طریقے سے وہ قوانین کے اندر ترمیم کر دی گئی ہوئی ہے اور عدالت اس کے اوپر بیٹھ گئی ہوئی ہے. فیصلہ سپریم کورٹ جیسی عدالت میں بس نظر آتی ہے, 1 سال ہو گیا وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں, وہ مزید ترامیم ہو رہی ہیں. اسحاق ڈار صاحب بھی اس طرح, ان کی جائیداد بھی کرک ہو چکی تھی, وہ واپس آ کے جائیدادیں بھی مل گئی ہیں, وہ بھی ہو گئی. اور بے تاشا ہے جو کہ یہ ترامیم کی وجہ سے سینکڑوں لوگ, پوری پی ڈی ایم کی تقریباً لیڈرشپ جو ہے, یا ریفرنسز ختم ہو گئے ہیں, جائیدادیں کھل گئی ہوئی ہیں, وہ ہو گئی ہیں. ہاں اب دوسری فیکٹری کھل گئی ہے, وہ پی ٹی آئی کی کھل گئی ہے. تو اس کے اندر جو پی ٹی آئی چیئرمین ہیں ان کے, آپ نے کل مجھے اس کی فرمائی تھی 170 مقدمات ہیں, تو آج یہ پتہ نہیں آپ نے یہ نئے 6 مقدمات گنے تھے کہ نہیں, آج یہ خبر چھپی ہوئی ہے کہ جی ان کو مزید 6 مقدمات ہیں اور یہ دہشت گردی کے ایکٹ کے تحت کیے گئے ہیں. اب پاکستان کا کوئی میرا خیال شہر نہیں بچا. اب اس کے اندر جو ہے پی ٹی آئی کو چیئرمین کو فیصل آباد اور راولپنڈی میں 2 مقدمات ہو گئے ہیں, گجرانوالہ میں ہو گئے ہیں, میاں والی میں ہو گئے ہیں, جو پہلے یہاں اسلام آباد کے اندر تھا اور پنڈی میں تھا. ایک ترنول کے اندر ہے جس کے اندر شاہ محمود قریشی بھی ہیں, مراد سعید بھی ہیں اور اسد عمر بھی ہیں. اور مقدمہ میں نے کل ہی ذکر کر رہا تھا کہ میں نے اس کی تفصیل پڑھی کہ ان پہ الزام کیا ہے.
انہوں نے کہا جی وہاں پہ لوگوں نے جو ترنول میں نعرے مارے، بارہ کہو میں بھی اور پنڈی کے تقریباً تھانوں میں، انہوں نے ان کی ایما پہ ڈالے. مطلب یہ ہے کہ اسد عمر صاحب نے ان کو کال کی کہ بیٹا آج جا کے نا ترنول میں جا کے نعرے مارو، اور اس وقت پی ٹی آئی چیئرمین یاد رہے کہ جیل میں تھے، تو ان کی ایما پہ وہ اس کو جسٹیفائی کرنا، بال مقدمات کا سلسلہ جاری ہے. میں آپ کو بتا دوں جس شخص کو آپ نائب سربراہ کہہ رہے ہیں نا پارٹی کا، وہ وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہے. میں اس وقت میں ویلکم کروں گی اس وقت سینئر تجزیہ کار عامر ضیاء صاحب نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ عامر ضیاء صاحب، تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کے لیے. جی عامر بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کا. ابھی تبصرہ بڑا مشکل ہو گیا ہے کہ ایک ہی چیز پہ روز ہم بار بار بات کرتے ہیں، اور ایک مذاق بن گیا ہے. کیونکہ کل یہ مجھ سے بحث کر رہی تھی سرورت کہ اب ہر چیز میں لگاتے اگر ایسے ہو تو مگر ایسے ہو. تو میں ان سے کہہ رہا تھا یہ اگر مگر کی سیاست رہ گئی ہے، کیونکہ پہلے تجزیہ آسان تھا کہ ہم یہ بات کر لیتے تھے کہ قانون یہ کہتا ہے، آئین یہ کہتا ہے. تو آج کل کے ماحول میں تو آئین اور قانون اور عدالتیں تو میٹر نہیں کرتی. تو یہ جو اسٹیٹ آف افیئرز ہے اس کے اوپر جنرل میں چاہ رہا ہوں پہلے کامنٹ کریں، پھر میں اسپیسیفک آپ سے سوال کروں گا. نہیں، آپ نے بالکل درست کہا کہ چیزیں اتنی زیادہ فلکس میں ہیں، اور آئین کے ہوتے ہوئے بھی ہم جیسے لوگوں کو، بلکہ بہت سارے پاکستانیوں کو لگتا ہے کہ بڑا بے آئینی کا دور چل رہا ہے، بڑی بے قاعدگی کا اور لا قانونیت کا دور ہے. تو یہ بات سچ ہے، اور یہ جو احساس ہے یہ بہت سارے پاکستانیوں میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں. میں بھی آپ کے پروگرام میں سن رہا تھا کہ ایک بہت بڑا سوال، چند لوگوں کی خواہش ہے کہ ایک بڑی جماعت کو اس پہ پابندی عائد کر دی جائے. اب یہ بذات خود جو ہے مطلب ہے کہ ایک بڑا ایک اس طرح کی خواہش ہے جو میں کہتا ہوں کہ کہتے ہیں نا کہ جس میں جمہوریت پسندی آپ کی عیاں نہیں ہوتی ہے. اس ملک میں جیسا کہ آپ بتا رہے تھے کہ کچھ پارٹیز جو ہیں پابندی لگی ہے. سب سے پہلے لگی تھی 1954 میں کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان پہ، لیکن اس زمانے میں قانون اور وہ آئین ذرا مختلف ہوا کرتا تھا. پھر بھٹو صاحب نے فرمایا 1975 میں نیب پہ لگائی تھی، اور اس سے پہلے یحییٰ خان نے مجیب الرحمان کی پارٹی پہ لگائی تھی عوامی لیگ کے اوپر. اچھا، لیکن آج کا جو ہمارا آئین ہے عامر صاحب جیسا بھی ہے، بے شک عمل نہیں ہو رہا. وہ یہ کہتا ہے کہ اصل فیصلہ جو ہوگا حکومت جب ریفرنس موو کرے گی، وہ آئیدر تھرو کورٹ کرے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کرے، آخر میں وہ جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس، اور سپریم کورٹ ہوگا وہ آخری فیصلہ اسی نے کرنا ہے. اچھا، اس میں جو جن کی خواہش ہے کہ اگلا الیکشن تو راؤنڈ دا کارنر ہے نا، اگر وقت پہ ہوتا ہے تو میرے خیال میں اتنا وقت نہیں ہے کہ اس پورے لیگل پروسیس کو مکمل کرنے کا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہتھیلی پہ سرسوں جمائیں اور آپ کہیں جی یہ پارٹی پہ پابندی لگ گئی، کیونکہ آپ کو اس کے آئینی قانونی تقاضے پورے کرنے پڑیں گے. اور آپ کو یاد ہوگا بھی پی ٹی آئی کے دور میں ٹی ایل پی پہ پابندی لگی تھی، لیکن پھر ظاہر ہے کہ انہوں نے واپس لینی پڑی، کیونکہ آپ اس کے اوپر تو خیر اینٹی ٹیرر کورٹ کے ذریعے انہوں نے شروعات کی تھی، لیکن پھر بھی جانا تو سپریم کورٹ میں تھا. تو یہ والی بات جو ہے کہ ٹھیک ہے خواہشات لوگوں کی اپنی بڑی بڑی ہوں گی، اور اس میں سب سے مذائقہ خیز بات یہ کہ وہ جو استحکام پاکستان پارٹی، جس پہ مجھے ہمیشہ انڈیپینڈنٹ پاور پروجیکٹ یاد آتے ہیں، آئی پی پی، ٹھیک ہے نا، جنہوں نے بڑا اس ملک میں ہماری زندگی کو مجیرن کر دیا ہے، ان کا تو کوئی لینا دینا بنتا ہی نہیں ہے. یہ تو ہمارے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز اگر سمجھتے ہیں، ان کے پاس ایسی انفارمیشن ہے، نالج ہے کہ کوئی پولیٹیکل پلیئر ایسا ہے کہ جو ایٹ دا بیہسٹ آف فورن پاورز یا وہ پاکستان کو خاکم بدہن توڑنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے خلاف سازش کر رہا ہے، انڈرمائن کر رہا ہے، وہ تو کر سکتے ہیں. لیکن یہ مطلب ہے کل کو ہر سیاستدان اٹھے اپنے مخالف کو کہے کہ جی فلاں پہ پابندی لگا دی جائے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، ہضم نہیں ہوتی. جی عامر جی، وہ پہلے بھی ہمارے ملک میں جس طرح آپ نے بڑا اچھا کیا کہ 54 سے تاریخ بیان کرنی شروع کی، تو یہ ایک سلسلہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی ایک تاریخ رہی ہوئی ہے. مگر ماضی میں اور اب میں ایک فرق یہ ہے کہ پہلے ایک فگ لیف ہوتا تھا، ایک پردہ رکھا جاتا تھا، ایک ڈینائل ہوتا تھا کہ جی فلانے لوگ اٹھائے گئے، فلانے کے ساتھ یہ ظلم ہوا، تو گورنمنٹ یا ریاست مکر جاتی تھی کہ نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں. ابھی وہ پردہ اٹھ گیا ہے، وہ فگ لیف نہیں رہ گیا کہ کلیئرلی نظر آتا ہے کہ جو لوگ ان کے احکامات کے مطابق نہیں چل رہے، اسٹریٹ لائن پہ نہیں چل رہے، ان کی بنائی ہوئی اسٹریٹ لائن پہ
تو ان کو راتوں رات چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ کلیئر ہو جاتے ہیں، اور جن کو جو نہیں مان رہے ہوتے، جس طرح فار ایگزامپل جو ان کا درمیانہ ٹیر تو پی ٹی آئی کا اڑ گیا ہے، جو شاہ محمود قریشی صاحب مقدمات کر رہے ہیں، اسد عمر کر رہے ہیں. اچھا، فواد چودھری صاحب درمیان میں استحکام پارٹی کے اندر چلے گئے تھے، مگر وہ پھر نظر آیا کہ ان کی آخری سیٹوں میں بیٹھے ہوئے تھے، سٹیج پہ نہیں بیٹھے، اور وہ بڑا پرومیننٹ رول اون چودھری والا نہیں ادا کر رہے تھے. تو میں آج ہی پڑھ رہا تھا کہ ان کے اوپر دوبارہ جو ہے نا ایک آج نیا ناقابل وارنٹ جو ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے وارنٹ جاری کر دیے گئے ہیں. ابھی یہ بھی بحث رہتی ہے کہ الیکشن کمیشن ایک عدالت ہے یا نہیں ہے، کہ کل کو آپ اور میں بھی یہ جو کامنٹ کر رہے ہیں اس وقت جو کر رہے ہیں، تو ہمارے خلاف بھی ناقابل ضمانت وارنٹ ایشو کر کے بلا لے کہ ہماری شان میں آپ نے کیا گستاخی کی ہے. تو یہ ایک بہت وہ فگلی ہٹ گیا ہے، مذاق ہی رہ گیا ہے. بالکل درست کہا آپ نے. وہ تو توہین عدالت کا ماشاءاللہ توہین پارلیمنٹ کا قانون بھی پاس ہو چکا ہے. تمہیں ڈرنا چاہیے، لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام. تو ابھی تو ہر چیز میں ہم ڈرتے ہیں، خوفزدہ ہیں ہم لوگ. اور آپ نے بالکل درست کہا عامر صاحب کہ پہلے چیزیں بڑی سیٹل ہوا کرتی تھیں. حالانکہ میڈیا اتنا عام نہیں تھا اس زمانے میں، سوشل میڈیا نہیں ہوتا تھا، 24/7 ٹی وی نہیں ہوتا تھا. تب بھی احتیاط کی جاتی تھی کہ بھئی اخبارات جو اخبار والے ہیں کوئی ہم اس طرح کی چیز نہ کریں کہ لگے کہ ایک دم مطلب ہے کہ بہت ہی کہتے ہیں نا ریش طریقے سے کام کیا گیا ہو. اب تو میرے خیال میں پرواہ ہی نہیں ہے. اگر وہ کہتے ہیں خبر آ بھی جائے، لوگوں کو پتہ چل بھی جائے، تو ہم لوگ اتنے بدمست ہیں اپنی طاقت کے نشے میں، ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے اس چیز کی کہ ہمیں کیا کرنا ہے. جو دل میں آتا ہے کرتے ہیں. آپ نے جو بھی آئی پی پی کی بات کی کہ بہت سارے لوگ، میری کئی لوگوں سے رابطہ ہوا ہے پچھلے دنوں میں مختلف وقتوں پہ، میں نام نہیں لوں گا، ان میں سے بہت سارے شاکی ہیں کہ جی بڑا ہمیں مجبور کیا کہ ہم چلے گئے. بعض لوگ جو گئے تھے جیسے فواد چودھری صاحب بھی، جو مجھے تھوڑا سا علم ہے ان کے ارد گرد کے لوگوں سے جو پتہ چلا کہ وہ شامل تو نہیں ہوئے تھے، وہ گئے وہاں پہ انہوں نے حاضری ضرور دی، لیکن ان کے جو موقف آ رہا ہے لوگوں کے سامنے جو وہ بات کرتے ہیں تو وہ زیادہ ہوپ فل نہیں ہے اس پارٹی کے پروسپیکٹس کے حوالے سے. وہ کیا بہت سارے لوگ، اگر آپ سے بھی کوئی کہے نا کہ بھائی تجزیہ کریں آئی پی پی کا، اور ہم بھی کریں تو ہم کہیں گے بھائی مطلب ہے ایک دم آپ پولیٹیکل پارٹی ایک دم آرگینک گروتھ ہوتی ایک دم تو کھڑی نہیں ہو جاتی. پھر اس پارٹی نے تو پہلی اسٹیپ غلط لیا کہ یہ لگ رہا تھا کہ یہ پی ڈی ایم کی سی یا ڈی ٹیم ہے، بی ٹیم کا اعزاز تو ایم کیو ایم کو پہنچے گا یا باپ کو پہنچے گا، یہ تو سی یا ڈی ٹیم ہوگی. کہ اگر آپ جو ہیں مطلب جب کوئی سیاسی جماعت بنتی ہے تو کسی کو رد کر کے بنتی ہے کہ جناب یہ جماعتیں ہماری اس ملک کی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتی، ہم پورا کریں گے. تو آپ اپنی گفتگو کا جو اپنی اغراض و مقاصد ہوتے ہیں اس میں کرٹیسزم سے شروع کرتے ہیں، تنقید سے شروع کرتے ہیں، اور بطور حل اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. یہاں تو ان سے پہلے مس اسٹیپ ہوا کہ انہوں نے یہ بتایا ہی نہیں کہ جی یہ مطلب ہے کس کے خلاف ہیں، کیوں آئے ہیں. اب آپ کہیں جی میں سب اچھے ہیں، بھائی سب اچھے ہیں تو وہ جا کے پیپلز پارٹی میں شامل ہوں، نون لیگ میں شامل ہوں، آپ کے پاس کیوں آئیں گے؟ کیونکہ ووٹ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں پرو پی ڈی ایم اور اینٹی پی ڈی ایم ہے نا، اس میں آئی پی پی کہاں کھڑی ہوتی ہے آ کر. آئی پی پی اگر یہ سمجھتے کہ عمران وہ پی ٹی آئی پہ مقدمہ کر کے کہیں جی پابندی لگا دے اس کے بعد ان کو ان کے ووٹ مل جائیں گے، تو مجھے بڑا ڈاؤٹ ہے. ان کو اگر ووٹ ملیں گے تو اس وقت ملیں گے کہ پی ڈی ایم کے سامنے کھڑے ہیں وہ کہیں جی مطلب ہے ہمیں اختلاف ہے حکومت سے، اس سے اختلاف کی ضرورت نہیں کرے. جناب عامر صاحب، ایک اور بڑی آج جو دلچسپ خبر آئی ہے کہ ایاز صادق صاحب نے مردم شماری کے متعلق اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے. انہوں نے کہا جناب یہ ابھی نہیں پتا کہ نئے مردم شماری کے رزلٹس تو آ چکے ہوئے ہیں، مگر چونکہ وہ اس کو ابھی جو ہے آفیشلی جو اس کی منظوری نہیں کی گئی تو شاید یہ پتہ نہیں اب قابل قبول ہوں گے نہیں، 2017 کی مردم شماری پہ ہی ہوں گے. تو ابھی حال ہی میں جب پنجاب اور کے پی کے الیکشن کی بات ہو رہی تھی کہ 90 دن کے اندر ہونے چاہیے، تو ایک گراؤنڈ یہ بھی بنائی جا رہی تھی کہ جناب حلقہ بندیاں جو ہیں نا وہ پرانی والی قابل قبول نہیں ہیں، نئے ہو گئے اور یہ آئینی وہ ہے. اب وہ جو پہلے گراؤنڈز تھی ساری کہ مردم شماری حلقہ بندیوں کی ایک گراؤنڈ تھی، ایک ریسورسز کا مسئلہ تھا کہ جی پیسے کوئی نہیں ہیں گورنمنٹ کے پاس، پھر یہ بتایا جاتا فورسز نہیں ہیں، پھر یہ بتایا گیا اور کچھ نہیں کہ کچے کے علاقے میں جو ہے وہ انڈیا اور افغانستان کے بارڈر سے زیادہ کشیدگی ہو گئی ہے اور آرمڈ کاریں وہاں جا رہی تھیں اور بتایا جا رہا تھا کہ ساری جو ہے نا افواج اور فورسز جو ہے نا ادھر لگا دی گئی ہیں. تو وہ ساری
ساری گراؤنڈز اب ایک دم سے غائب ہونی شروع ہو گئی ہیں جب سے پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ جناب پتہ نہیں ہوتے یا نہیں ہوتے. انہوں نے کہا جی اسمبلیاں تو ڈیزالو ہوں گی. تو یہ کیا ادھر بھی جو سیاسی فگ لیف کی میں بات کر رہا تھا, یہاں سے بھی فگ لیف غائب ہو گیا ہے. بالکل درست ہے. یہ جو جس خدشے کا آپ نے ظاہر کیا بہت سارے لوگوں کے دلوں میں ہے, اور جو ایک اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ان کو ایکسکیوز تلاش کرنا ہے, کوئی وجہ دینی ہے, یہ کہہ سکتے ہیں کہ سینسس ابھی ہوا ہے, اس کی ڈیلیمیٹیشن ہوگی اور اس کی پوری ایکسرسائز ہے, ہم کیسے کر دیں, کیا کر دیں, اس کے لیے مطلب ہے کہ اسمبلی کا کوئی وہ ہوگا, کردار ہوگا. تو چیزوں کو گنجلک کرنے کے 100 بہانے ہیں اس ملک میں. اور کہتے ہیں نا کہ الیکشن نہ کرانا جو ہے مطلب وہ کہتے ہیں ہمارے ملک میں پہلے ذبح کرتے ہیں, جواب تو پھر آدمی تلاش کر ہی لیتا ہے نا کہ کیوں ذبح کیا. تو یہی ہماری تاریخ رہی ہے. تو اگر اس بار بھی ایسا ہو جائے, کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ بعض پولیٹیکل پلیئرز جو ہیں وہ تیار نہیں ہیں الیکشنز کے لیے. پیپلز پارٹی کی خواہش ہے, غالباً نون لیگ اتنی کین نہیں ہے, اور ہمارے یہاں جو لوگ پاکستان کی معیشت پہ گہری نظر رکھتے ہیں ان کو بھی احساس غالباً ان کے کہیں پر ہے کہ اگر ہمیں بڑے ریفارمز کرنے ہیں, ہم الیکشن میں جائیں گے, کنسرٹینٹی ہوگی اور اس کے بعد پھر پتہ نہیں کیا ہو جائے. تو چیزوں کے اندر ایک وہ تو ہے, کلیئرٹی نہیں ہے ابھی تک. اور ابھی تک کوئی بھی آدمی 12 اگست کو ان کی مدت ختم ہو رہی ہے, کوئی آدمی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ اکتوبر یا نومبر میں انتخابات ہوں گے. ہاں ہونے چاہیے, ہم سب کی خواہش ہے, لیکن یقین مجھے نہیں پتا, مجھے تو نہیں ہے, آپ کو اگر ہو تو عامر صاحب. جی بہت شکریہ, تھینک سو مچ. عامر ضیاء صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. گلگت بلتستان کا حوالہ عامر صاحب نے دیا. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف ہم چلے, جب بریک سے واپس آئیں گے تو جاننے کی کوشش کریں گے عامر صاحب سے کیا یہ تاثر واقعی دینا درست ثابت ہوگا کہ تحریک انصاف کا آخری قلعہ سمجھا جا رہا تھا گلگت بلتستان کو, وہ ہاتھ سے نکل چکا ہے. ہمارے ساتھ رہی. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. جس گلگت بلتستان کے حوالے سے ہم ٹیزر دیتے ہوئے گئے تھے اسی پر بات کرنے جا رہے ہیں. عامر صاحب, ہم نے تو سوچا تھا شاید کوئی ایک جگہ بچ جائے گی, کچھ حصہ ان کے ہاتھ آ جائے گا, مگر 1 2 نہیں 3 دھڑے وہاں سے نکل رہے ہیں اب تو پی ٹی آئی کے. جی 2-3 دھڑے سے زیادہ. پہلے تو میں یہ بار بار اس کو دہراتا رہتا ہوں کیونکہ یہ پہلو ہماری یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں آزاد کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں, لوگ ہمارے اس نیریٹو سے, اس بیانیے سے جو سب سے اہم چیز ہے کہ یہ کشمیر سے جڑا ہوا ہے. ہماری جو انٹرنیشنل جو ہماری پوزیشن ہے کشمیر کے حوالے سے, اور ہم ایک قابلی جائزہ دیتے ہیں بھارت میں مقبوضہ کشمیر کا کہ دیکھیں وہاں پہ جمہوریت نہیں ہے, دیکھیں وہاں ایک کٹ پتلی گورنمنٹ بناتے ہیں, جب گرا دیتے ہیں اٹھا دیتے ہیں. اور یہ ہے, اور میرا کیونکہ خاندان ہے کشمیر کے اندر, میرے ان سے رابطے رہتے ہیں. یہ میں صرف یہ اپنا تجزیہ نہیں دے رہا, مجھے میسیجز آتے ہیں ان کے کہ یہ آپ کے ہاں جو ہو رہا ہے, ہمارے ہاں ایک ری تھنک چل رہی ہے. ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ میں ڈائریکٹلی آپ کو کوٹ ان کوٹ اپنے ایک رشتہ دار کی بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کہا ہمارے ہاں ایک ری تھنک چل رہا ہے کہ جس پاکستان کے لیے ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں, قربانیاں دیتے جا رہے ہیں, تو یہ جو کشمیر یہاں آزاد کشمیر ہے یہ کوئی اتنا آزاد نہیں ہے. تو ان کے ہاں ان چیزوں پہ اثرات آتے ہیں کہ پہلے آزاد کشمیر میں جس طریقے سے گورنمنٹ گرائی گئی, اور اب بلتستان میں جو گلگت بلتستان میں سلسلہ جاری ہے کہ وہاں پہ کوئی قانون نہیں ہے, کوئی آئین نہیں ہے, کوئی بالکل ایک ننگے دھڑنگے طریقے سے جس کا گورنمنٹ کو چینج کیا جا رہا ہے اوپنلی. ٹھیک ہے, ان کی ڈگری جعلی نکل آئی تھی, پہلے جعلی نکلی, پھر اس کو صحیح کر دیا گیا, دوبارہ جعلی کر دی گئی. مگر جس طریقے سے وہاں کی عدالتی نظام بھی ہے, پہلے آزاد کشمیر میں دیکھا ہم نے, انہوں نے ایک بیان پکڑ کے انہوں نے نااہل کر دیا. یہاں پہ ان کی نااہلی کے بعد جو ہے جس طریقے سے اجلاس ڈیلے ہوا, اور اوپنلی وہاں پہ ہارس ٹریڈنگ کی ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی راتوں رات جو ہے میجورٹی پارٹی جو ہے وہ سب سے زیادہ سیٹیں لے جانے والی جو ہے وہ غائب ہو گئی ہے, 3-4 دھڑے بن گئے ہیں. اور وہاں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ وہاں سے میرا خیال ماہر قانون اسلام الدین صاحب موجود ہیں, ان سے بلکہ پوچھ لیتے ہیں کہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی وہاں کے قانون کے مطابق یہ جس طریقے سے 3 دن سے کشمیر میں بھی ہم نے دیکھا کہ کئی ہفتوں تک وہ ڈیلے کرتے رہے الیکشن, جب تک کہ ان کی مرضی کی وہاں چیف منسٹر کا بنانے کا نظام نہیں تھا, انتظام نہیں تھا, ہو گیا. اور یہاں بھی 3 دن کے لیے عدالت نے ٹائم ان کو دے دیا ہے, اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہاں کے قوانین کے مطابق جائز ہے. اب یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ ہارس ٹریڈنگ کی کوئی کلاز موجود نہیں ہے, سو لہٰذا یہ بھی ایک جائز ہے. چلیں قانونی طور پہ پہلے ہمیں سمجھائیں, پھر اخلاقی بات کریں گے.
جی اسلام الدین صاحب. جی متین صاحب جی، یہاں پہ وزیر اعلیٰ کے خلاف ایک پٹیشن آئی تھی یہاں کے ہائی کورٹ میں ان کی ڈسکوالیفیکیشن کے لیے، تو جو 4 تاریخ کو وہ ہیئرنگ کے بعد منظور ہو گئی اور اسی دن وزیر اعلیٰ ڈسکوالیفائی ہو گئے. ان کی ڈسکوالیفیکیشن کے بعد اسپیکر نے اگلے دن 5 تاریخ کو چیف منسٹر کے لیے الیکشن کا شیڈول دیا. تو وہ شیڈول بہت ہی وہ شارٹ سپین آف ٹائم میں دیا تھا. 11 بجے نومینیشن پیپر کا پروسیس سٹارٹ تھا ایشورنس کا، اور 3 بجے الیکشن ہونا تھا. تو بعض جو ممبران اسمبلی تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ گلگت بلتستان میں کیونکہ حلقے بہت فار فلانگ ایریاز میں ہے، گانچے ہے، دیامر تانگیر ہے اور گزر کے، تو وہ لوگ 2 یا 3 گھنٹے میں گلگت شہر میں آ کے اسمبلی کے الیکشن کے پروسیس کا حصہ نہیں بن سکتے ہیں جو ارکان اسمبلی ہے. تو اس چیز کو بنیاد بنا کے گلگت بلتستان کی جو سب سے بڑی عدالت ہے سپریم اپیلیٹ کورٹ، وہاں پہ ایک پٹیشن دائر ہو گئی کہ یہ جو حاجی شابیک کے نام سے جو کہ ایک ممبر اسمبلی ہے، کہ ہمیں ٹائم دیا جائے، ایک اپرچونٹی دی جائے کہ ہم اپنا جو لیڈر آف دی ہاؤس. اسلام الدین صاحب، اس کی سیاسی اور قانونی منطق اس فیصلے کی سمجھ آتی ہے کہ ایک ٹائم دینا چاہیے جس کے اندر صحیح وہاں پہ الیکشن ہو جائے، مگر وہاں پہ پولیس جس طریقے سے اسمبلی کے اندر داخل ہو گئی اور اسمبلی کا جو کسٹوڈین ہوتا ہے، جو باپ ہوتا ہے، وہ اسپیکر آف دا اسمبلی ہوتا ہے، ان کو پولیس نے گھسنے نہیں دیا. اس کی قانونی آپ ذرا سمجھائیں یا اخلاقی وجوہات سمجھائیں کہ یہ کیسے ہو گیا؟ جی اس ایشو پہ یہ بالکل ایک ناخوشگوار واقعہ ہوا تھا، ہونا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ اسمبلی کا جو اسپیکر کا اور اسمبلی کا جو تقدس تھا وہ تو پامال ہوا. تاہم سے جو اسپیکر صاحب ہے اس نے بعد میں میڈیا ٹاک کرتے ہوئے اس کی جسٹیفیکیشن یہ دی ہوئی تھی کہ کیونکہ اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہو رہا تھا، سیکورٹی کے کچھ ایشوز تھے، تو بم ڈسپوزل اسکواڈ کو بلایا گیا تھا، تو اس لیے جو ہائی الرٹ تھا، تو جو سب آرڈینیٹ جو پولیس کے اہلکار تھے شاید وہ اسپیکر صاحب کے حد تک ان کی ایکسیس نہیں تھی، ان کو جانتے بھی نہیں ہوں گے کیونکہ دوسری جگہوں سے بلا کے ڈپیوٹ کیا گیا تھا. تو اس لیے یہ اسپیکر صاحب کی طرف سے یہ جسٹیفیکیشن بات میں آئی تھی. تاہم یہ ایک غلط اقدام ہوا تھا. اس پہ میرے خیال سے صوبائی جو چیف سیکرٹری صاحب ہے انہوں نے اسپیکر صاحب سے اس بات پہ معذرت کی ہے. باقی اسپیکر صاحب اس معاملے پہ اپنی اختیارات کا کیسے استعمال کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، یہ ان کی ایک ثوابدید ہے. یہ بہرحال وہاں سے آئی جی صاحب کو پہلے ہی وہ ریموو کرنا چاہتے تھے، بہانہ بنا کے انہوں نے ریموو کر دیا. مگر میرے خیال میں تو خیر آپ کے لیے وہاں پہ کہنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ چیف سیکرٹری صاحب ہی جو ہے نا وہ چیف ایگزیکٹو ہوتے ہیں وہاں کے. تو وہ چیز سب سے پہلے تو چیف سیکرٹری صاحب کو ریموو کرنا چاہیے تھا یہاں پہ. مگر میرا یہ ہے سوال آپ سے کہ وہاں پہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ فلور کراسنگ کے خلاف کوئی وہاں پہ قانون ایگزسٹ نہیں کرتا، مادر پدر آزاد ہے، کو جس کا دل کہے. تو پھر یہ اتنے عرصہ ہم بھی گلگت بلتستان کے حقوق کے لیے لڑتے رہے کہ جناب یہ کشمیر کے ایشو کی وجہ سے آپ ان کو بنیادی حقوق سے محروم رکھتے ہیں. اور بنیادی حقوق کے اندر یہ نہیں ہے کہ اخلاقی یا قانونی کوئی ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ جس ووٹ بینک سے، جس پارٹی کے نام سے آپ آئیں وہ کوئی ہے ہی نہیں ہے مادر. تو ایسا ہی ہے وہاں پہ. جی متین صاحب، گلگت بلتستان میں جو نظام ہے، جو آرڈر ہے، وہ پریزیڈنشل آرڈر ہے، گلگت بلتستان گورنمنٹ آرڈر 2018. تو اس میں کوئی ڈیفیکشن کلاز نہیں ہے. جس طرح ہمارے آئین پاکستان میں 63A ہے، تو اس میں دیا گیا ہے کہ وہ ڈیفیکشن کلاز میں کوئی ممبر اپنی پارٹی سے کے فیصلے سے منحرف ہونے پہ اس کے کیا کنسیکوینسز ہوں گے. لیکن گلگت بلتستان میں جو رائج الوقت جو آرڈر ہے، پریزیڈنشل آرڈر، اس میں اس طرح کا کوئی کلاز نہیں ہے، یہ اوپن ہے. تو اب فلور کراسنگ کا قانون ہی موجود نہیں ہے، تو اب اس کو کسی اخلاقیات کے پیرائے میں تو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن قانون کے پیرائے میں تو کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ ڈیفیکشن کلاس گلگت بلتستان میں آپ ویسے تو وکیل ہیں، مگر ظاہر ہے گلگت بلتستان سے آپ کا تعلق ہے. ہمیں اگر آپ بتا سکیں کہ وہاں پہ ابھی لیٹسٹ سچویشن کیا ہے. یہ سیاسی سوال ہے مگر میں چاہ رہا ہوں کہ ہمیں ذرا تھوڑا سا انلائٹن کریں کہ وہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر 2-3 دھڑے بن چکے ہوئے ہیں، ایک فارورڈ بلاک بن چکا ہوا ہے اور ایک ہم خیال گروپ بن گیا کا ہے. تو کون طاقت میں ہے، کون بنے گا وہاں کا چیف منسٹر آپ کے خیال میں؟ جی متین صاحب، میں کوشش کرتا ہوں یہاں کی جو ایگزسٹنگ پرسپیکٹیو میں کچھ جو فیکٹس آپ تک پہنچا سکوں. تو ابھی تک بلکہ یہ ہم خیال گروپ
आज से नहीं बना, ये काफी अरसा पहले से बना है। ये जावेद बनवा साहब का है और हमें बताया जा रहा है कि 8 से 10 अरकान 17 मेंबर चाहिए वहाँ पे मेजॉरिटी के लिए, और ये क्लेम कर रहे हैं कि इनसे पास 8 से 10 हैं, 10 लोग। तो बाकी पीडीएम के 9 मिला के जो है ये गवर्नमेंट बना सकते हैं। जी इस वक्त तो जो सामने फ्रंट पे नजर आ रहे हैं 2 फॉरवर्ड ब्लॉक या हम ख्याल ग्रुप तो बिल्कुल नजर आ रहे हैं फ्रंट पे। इनमें से एक ग्रुप है हाजी गुलबर खान का ग्रुप है और दूसरा ये अपने जावेद मनवा साहब का है। तो हाजी गुलबर खान का जो ग्रुप आज नहीं बना है ये, बल्कि 7 जून को जब स्पीकर के इलेक्शन हो रहे थे, जब एक फर्स्ट टाइम ये हुआ था कि एग्जिस्टिंग जो उस वक्त के स्पीकर अमजद जैदी साहब थे उनके खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन आई थी, तो उसका हिस्सा ये ग्रुप नहीं बना, ये जो हाजी गुलबर खान ग्रुप। उसके बाद दोबारा अपने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब का नॉमिनी था नजीर अहमद साहब स्पीकर के लिए, तो उनके हक में वोट भी नहीं दिया। तो हाजी गुलबर खान का ग्रुप तो आज से 1 महीने पहले का बना हुआ है। जो बाकी थे वो खुद को पीटीआई ही का शो कर रहे थे और खालिद खुर्शीद साहब के साथ चल रहे थे। खालिद साहब के डिस्क्वालिफिकेशन के बाद पहली दफा ये जो जावेद मनवा ग्रुप है वो पहली दफा लाइमलाइट में आया है। तो लास्ट क्वेश्चन ये है कि वहाँ पे इस चीज़ को क्लियरली हम अखज़ कर सकते हैं कि पीटीआई का अब वहाँ पे कोई ऐसा वजूद नहीं रह गया, 3-4 हिस्सों में बढ़ चुकी हुई है और वो ग्रुप अपने नाम से ही हैं बस। जी बिल्कुल, अब पीटीआई का तो नाम लेना यहाँ बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। तो आप ये कह सकते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक अपने नाम से और अपनी मैंडेट के तहत या अपनी किसी मैनिफेस्टो के तहत आगे जाएंगे, वरना पीटीआई के नाम से अब यहाँ पे किसी को सियासत करने या किसी आगे सीएम के इंतखाब के लिए कोई प्रोसेस में शामिल होने की गुंजाइश नजर नहीं आती। जासिज अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।